अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़म छोटे भाई मोइनुद्दीन अब्बासी साहब की एक पोस्ट वो दिल को बड़ी अच्छी लगी, तो सोचा कि हम आपसे इस पर तबादला ख्यालात कर लें। सूरत ये है कि हमारे नई नस्ल के ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट और नए लोगों को इस बात की समझ शायद उतनी ना हो, लेकिन हम में से अल्लाह का फजल और एहसान हर एक पे है कि हमारे बड़े बुजुर्ग घरों के वो मौजूद हैं और उनसे इस पे इस्तफसार किया जा सकता है। एक अलमिया ये ज़रूर है कि वक्त के बदलते धारों में जो मादियत परस्ती है, इसने बुजुर्गों की तरफ जो रुझान है उसमें कदरे कमी, अल्लाह का फजल एहसान और मेहरबानी है कि हमारी मुआशरत में बिलखुसूस खित्ते कौसार में लोगों में बड़ों का हया और एहतराम ज़रूर पाया जाता है, लेकिन मादियत परस्ती ने बहरहाल फ़र्क डाला है। तो माजी क्या था और अब क्या सूरत है? मोइनुद्दीन अब्बासी साहब ने ये कहा है कि आए अपने अबाओ अजदाद की तरफ लौटने की कोशिश करते। क्या था ये? तो हमें याद है कि शादी ब्याह का मौका होता तो उस गांव, उस देहात, उस मोहल्ला के लोग खित्ते कोसार में वो सारे घर आपस में मिल जाते और जो बड़े बूढ़े होते वो हदायत इरशाद फरमाते और जिनमें कुछ भी तवानाई होती वो बिस्तर जमा करते, चारपाइयां जमा करते, कुर्सियां जमा करते, चिटाइयां जमा करते और देहात में जितना सामान मुमकिन होता वो जमा करके तो टेंट सर्विस की जो इखराजात हैं या टेंट सर्विस का रवाज ना था, उसके बजाय वो गांव वाले आपस में मिलकर एक एहतमाम करते और पूरे खुलूसे दिल के साथ जब ये शादी की तकरीबात मुकम्मल होती तो वो सामान मुतल्लिका घर के लोग उठा कर अपने घरों में वापस ले जाते और बहुत सादा तरीके से बगैर किसी हायर्ड लेबर के, बगैर किसी किराया पर लिए हुए मजदूरी के लोग आपस में मिलकर रहते और खुलूसे दिल के साथ चीजें आसानी से मुमकिन होती और कभी किसी के लिए कोई मुश्किल पेश न आती। यही सूरत हाल फोतगी के वक्त होती कि जब कोई फोत हो जाता तो उस वक्त भी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते और अगर किसी का नया मकान बन रहा होता या घास काटना होता या अगर कोई लकड़ गिर जाती और उसको काट कर संभालना होता, लोग मिलकर ये सारे काम कर लेते और चीजें आसान हो जाती। ये था हमारे आबाओ अजदाद का तरीका और अंदाज। खुलूस था, प्यार था, मोहब्बत थी और लोग अपने घरों से जो उन्हें मुयस्सर होता वो नान नुफ्का हासिल करके तो वो दूसरों की गमी और खुशी में इस तरह से शरीक होते कि मसाइल न होते। और फिर शादी ब्याह का मौका आता तो ये कहा जाता कि आप जो बेटी ब्याह कर ले जा रहे हैं ये आपकी बेटी है और इसके साथ क्या सलूक होना है, और ब्याह के देने वाला वो भी बाप और माँ और उसके अजीजो अकारिब वो ये समझते कि जिस घर में ये बेटी जा रही है वो घर इस बेटी का अपना होगा और चीजें आसान होती, महर की रकम आसानी से मुकर्रर होती और उसकी अदायगी अगर फौरी या इंदुतलब होती तो उसको देखी और जो मादी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इस दर्जा पर न रखा जाता कि जिसके लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ती। खुलूस को जहेज बनाया जाता और फिर जो जहेज का तोहफा तहाइफ का तरीका है उसको भी जरूर अपनाया जाता। अजीजो अकारिब भी उसका एहतमाम करते और खुद अहले खाना घर वाले भी उसका एहतमाम करते। नुमाइश कम थी और खुलूस ज्यादा था तो उस पुरखुलूस तहाइफ में छोटे तोहफे में बरकत ज्यादा होती थी और ब्याह कर ले जाने वाली सास, ससुर और दूल्हा और उसके बहन भाई, ब्याह कर आने वाली जो दुल्हन होती उसके जहेज या उसके तहाइफ के सामान को अपने दिल से करीब और अजीज तर रखते और मसाइल और परेशानी पैदा न होती और खुद जो ब्याह कर बच्ची आती वो भी उस घर को अपना घर समझती। अपनी सास को अगर पहले से वो फुफो
یا ممانی یا چچی کے رشتہ میں نہ بھی ہوتی تو انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتی. آج صورتحال اس طرح مختلف ہوئی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے جو طرز عمل ہے اس سے کٹے ہیں. ہم نے جائیداد میں بیٹیوں کو اور لڑکیوں کو حصہ دینا اس کو چھوڑ دیا, اور اگر کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا یا کوئی بات ہوئی تو اس کے لیے صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بڑے مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ, انہیں بھی عملاً دیکھا گیا ہے کہ وہ برانگیختہ ہوتے. بچیوں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے قربانیاں دی, اور آج بھی وہ جذبے موجود ہیں. لیکن مہمیز دینے کی ضرورت کس چیز کو ہے؟ مہمیز دینے کی بات اور ضرورت اس کو ہے کہ آئیے واپس لوٹیں. یہ جو اب صورتحال ہے کہ ہم کاشتکاری نہیں کرتے, اور اگر کوئی جس طرح کے تذکرہ کیا ہم نے بارہا کہ وہ خنزیر اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, تو اس کے لیے باڑ کا اہتمام ہم مل جل کر لیا کرتے تھے. اب تو خیر بازار میں بہت سی ایسی سہولیات موجود ہیں, محکموں کی طرف سے ایسی سہولیات موجود ہیں, تو وہ اناج جو اگتا اس اناج پہ اور انواع و اقسام کے کھانوں کے بجائے ہم سادہ طرز زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے, اور نمود و نمائش نہ ہونے کی وجہ سے اس سادہ طرز زندگی کی وجہ سے حالات خراب نہ تھے. اب بائن ہی جو صورتحال ہے اس میں علمی درجے جہاں بلند ہوئے, عمل کا درجہ بھی اس کے مطابق بلند ہونا چاہیے اور ہونا چاہنا ضروری تھا. جو ماضی تھا اس کی طرف لوٹنے کی معین الدین عباسی صاحب آپ نے جو بات کی اس کی اہمیت ہے, اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس ماضی میں لوگ عدالتوں میں نہیں جاتے تھے, اور نہ اس بات کی ضرورت پڑتی تھی کہ یہ پوچھا جائے کہ عدالت کے قاضی صاحب اگر کسی کو یہ حکم دیں کہ ان کی خلا واقع ہوئی ہے تو اس کے جو شرعی اور قانونی پہلو ہیں ان کے اوپر تبصروں کی ضرورت نہ ہوتی. اب تو خیر ہم نے یہ کر لیا ہے کہ ہم یہ پتہ کرتے ہیں اگر ہمارے عزیز و اقارب اور عزیز ترین شخصیت کی وفات ہو جائے جنازہ کتنی جگہ ہوگا, اور ہمیں کون سی جگہ نزدیک ترین پڑتی ہے, اور فاصلے سے دعا کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا, معدوم کر دیا, بلکہ دعا ہی کو ہم نے اپنی زندگیوں سے کم کر دیا. کیا خوبصورت بات کسی نے کہی کہ جمعرات ہوتی تو زور سے ہی گھر کے بڑے کہتے کہ بچوں لڑکیوں اہتمام کرو, عصر اور مغرب کے درمیان دعا کرنی ہے, اور اہتمام ہوتے, دعائیں ہوتی, اور جو پڑھایا جا سکتا تھا اس کا اہتمام اور انتظام ہوتا. ہم اس سادہ سی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ جب انگوٹھے چومنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اس دلیل کو تلاش کر کے نہ لاتے کہ آدم علیہ السلام نے کب چومے, اور صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات نور کی موجودگی میں کیسے چومے, اور ان کے لیے پسندیدگی کا کیا حضور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا. اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن ہوتا یہ کہ بڑے خلوص دل کے ساتھ بڑے بوڑھے بھی اور انہیں دیکھ کر بچے بھی جب آذان ہوتی تو خاموش ہوتے, اور آذان کے لیے کشاں مساجد کی طرف اور مصلی کی طرف اور جائے نماز کی طرف بڑھتے, اور بڑے خلوص کے ساتھ کہتے جب حضور کا نام آتا صدقے یا رسول اللہ, میری جان فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہوتے ہوتے جس طرح معین الدین عباسی صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آئیں آباء و اجداد کی طرف لوٹیں, آئیں اس طرز زندگی کی طرف لوٹیں جو سادہ تھی, جو مستحکم تھی, اور جس میں خلوص تھا اور تقویت تھی. جیسا بندہ متکلم نے عرض کیا, ناچیز نے گزارش کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ وہ دور ہے کہ جب ہم چارپائیاں اور بستر اور کرسیاں جمع کر لیتے, اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے, اور وہ سارے طریقے اپناتے جن کا آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ٹینٹ سروسز کی طرف چلے گئے, اور ہم نے چیزوں کو پرتکلف کر دیا. زیورات کا انتظام کرنا حسب توفیق, وہ چاندی کے ہوں یا وہ سونے کے ہوں, ان کو بطور تحفہ برکت کے لیے اور توفیق کے مطابق مناسب سمجھا جاتا. صرف والدین کے اوپر بوجھ نہ ہوتا, بلکہ ماموں, پھپھی, چچا, خالائیں وہ بھی مل جل کر یہ تدبر کرتے اور باقاعدہ صاحب خانہ سے یہ مشورہ کرتے
کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اہتمام انہوں نے کر لیا ہے اور باقی کا اہتمام دیگر عزیز و اقارب کریں۔ اسی طرح یہ جو نیندرا کا ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اور فوتگی کے وقت بھی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اس کا مقصد کسی اسلامی روح سے تصادم پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک صورت اور ایک شکل بنانی تھی، اور اس کو کسی طرح بھی کسی سود کی مد میں لے کر جانے کی کوئی ایسی صورت نہ تھی، بلکہ نیت یہ ہوتی تھی۔ اور ہمیں یہی پتا ہے، سادہ سے لوگوں کو، ہم سادہ منش لوگوں کو یہی پتا ہے کہ سادگی میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہمیں شادی کے موقع پر پورا اترنا، ہم بہانے بنا کر تو ناراضگی اختیار نہ کرتے، بلکہ اگر کوئی گلہ شکوہ اور شکایت ہوتی تو اس کو دور کرنا، خود کشاں اپنے دل کو شاد اور آباد کر کے اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے اسے اپنا فریضہ سمجھتے اور اس کا اہتمام اور انتظام کرتے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں معدوم ہو گئیں۔ صحیح کہا معین الدین عباسی صاحب آپ نے کہ آئیں اپنے آباء و اجداد کی طرف لوٹیں، آئیں ان کو تمغہ امتیاز کم از کم الفاظ میں دیں، کم از کم ان کی شخصیات کو اور ان کی جائے آرام کو، اور وہ جہاں پہ قبرستانوں میں اس وقت آسودہ نور ہیں اور آسودہ خاک ہیں اور آسودہ رحمت ہیں، ان کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کریں کہ انہوں نے ورثے میں ہمارے لیے جو خوبصورت باتیں چھوڑی ہیں، اگر اس وراثت کو جہاں پہ ہم جائیداد کی وراثت دیتے ہیں، کرسی میز کی اور مکانوں اور چھتوں کی اور چوباروں کی اور چوپاؤں کی اور زمینوں کی وراثت لیتے ہیں، وہاں ان کے اس پرخلوص عزم اور انداز کو بھی ہم وراثت لیں۔ آج لوٹنے کی ضرورت ہے اپنے آباء و اجداد کے اس پرخلوص انداز کی طرف، جس میں اگر نان مسلم بھی رہتا تو اس کی خبرگیری کو اہمیت دی جاتی اور اس کی خبرگیری کی جاتی۔ اس لیے پھر تائید کریں گے اور پھر نام لے کر کہیں گے کہ معین الدین عباسی صاحب، آپ نے جو کہا ڈسکرپشن میں ہم نے آپ کی اس بات کو بطور آپ کی فیس بک آئی ڈی کا جو پوسٹ تھی اسے بھی ڈسکرپشن میں دیا ہے، اس لنک کو کلک کر کے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ آئیے لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم بات بے بات اپنے لوگوں کے خلوص کو کسی طرح کی فتوی انگیزی کا شکار نہ کریں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کے جو چھوڑے ہوئے طریقے ہیں ان کے لیے معلومات حاصل کریں اور معلومات حاصل کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مقدس ایام ہے، قربانی کا وقت قریب ہے، اس کے لیے بھی ہم صبر، تحمل اور دوسروں کے لیے جو مثالیں قائم کریں وہ یقیناً ویسی ہونی چاہیے جیسے آباء و اجداد میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کم کہے کو اپنی بارگاہ میں زیادہ مقبول فرمائے۔ جتنا آپ کو بات اچھی لگے گی، اس کو جتنا آپ آگے بڑھائیں گے، جسے انگریزی میں شیئرنگ کہتے ہیں اور شاید اردو میں اشتراک کہیں گے، اتنا بات دوسروں تک پہنچنا آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے سارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ہمارے سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جن کے حقوق ہمارے اوپر زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صاحب قبر اور صاحب برزخ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے زیادہ خلوص کے ساتھ دعا کرنے کی ہمیں توفیق اور اس میں قبولیت کا اپنے غیب سے نظام اور انتظام عطا فرمائے۔ جو زیادہ قریب کے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اور پھر ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب کو اور ساری امت کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مصائب اور مشکلات اللہ کریم دور فرمائے اور ہمیں آباء و اجداد کے پرخلوص دور کی طرف لوٹنے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل، کوہ سار۔